बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत और रियासत में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ विस्टरो। रियासत मदीना कहो या मदीना रियासत कहो, अब तो खान साहब रियासत भी आपकी, मदीना भी आपका, अब तो सियासत गई, सियासत आप भूल जाओ। 22 साल से आपकी जिदोजहद 22 करोड़ आवाम के ऊपर और 22,000 बार आपने वादे किए। इस वक्त सूरताल ये 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के शहर शहर गांव से लोग सड़कों पे निकल चुके हैं एहतजाज के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, चीनी महंगी, आलू महंगा, टमाटर महंगा, गोश्त महंगा, किराया महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा। अब सूरताल क्या रही है खान साहब? अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो वादे किए 22 साल से, उनमें से एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अवाम आपके ऊपर एतमाद लाए और दोबारा आपको वोट दे। आपने जो वादे किए वो हम दोबारा आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि अवाम अब पूछ रही है कि हमें वो इमरान खान चाहिए पुराना, जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब है वो नहीं चाहिए। पुराना इमरान खान क्या कहता था हम आपको सुनाते चलें। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, जो हमारे साथ गेस्ट टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई वफाकी वज़ीर ममलकत हैं, और हमारे साथ नून लीग से एहसन इकबाल साहब हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले खान साहब के जो किए गए वादे वो हम सुनाएंगे, फिर हम बात करेंगे। जी इंशाअल्लाह ये साल था 2019 का, इसमें हमने स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। और अब जो 2020 का साल है, इंशाअल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। फिर से 2 लाख रुपए महीना मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह, बर्तानिया में भी, अमेरिका में भी। पाकिस्तान में कितनी है? 15,000। पाकिस्तान में है 15,000 रुपए। ठीक, अब ये याद रख लें, यहां 15,000 रुपए महीना कम से कम तनख्वाह है। अमेरिका में और यूरोप में 2 लाख रुपए महीना कम से कम। अब ये देखें, दूध यहां बिक रहा है 100 रुपए लीटर, और वो नेस्ले का कितना बिक रहा है? 100। नेस्ले का 1 लीटर का दूध 130 रुपए, 130 रुपए लीटर नेस्ले का। अब अमेरिका में और बर्तानिया में दूध कितने का बिकता है? बर्तानिया में 1 लीटर दूध 40 रुपए का है। हम ज्यादा लोगों को कम टैक्स करके, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। मैं सारे पाकिस्तानियों को दावत देता हूं अब में हमारे साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करनी है। इसकी वजह कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तानी अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, इस मुल्क में अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता, और मैं क्या करता, मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। जी एहसन इकबाल साहब, आपने खान साहब की बातें सारी सुन ली, अब इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खान साहब मास्टर ऑफ यू टर्न्स हैं। बजट के दौरान इनकी हुकूमत ने अवाम को यकीन दिलाया था कि ये कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन हमने बजट की तकारीर में ये बात वाज़ेह की थी कि हुकूमत के तमाम अदाद व शुमार
جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جو ہی بجٹ پاس ہوگا اس کے بعد منی بجٹس کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی بجلی مہنگی، کبھی روپے کی قدر میں کمی، یہ سب چیزیں حکومت کر کے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے عوام پہ مزید ٹیکسوں کا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال رہی ہے. اور یہ سلسلہ اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے. اور اس میں ستم یہ کہ اوگرا نے 5 روپے کا اضافہ کہا اور حکومت نے 10 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی اور ڈیزل کی تو 12.5 روپے قیمت فی لیٹر بڑھا دی ہے. اور یہ جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں، اس سے اب آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان عوام پہ ٹوٹے گا جو شاید لوگوں کی برداشت سے پہلے ہی باہر ہے. مہنگائی اور زیادہ ناقابل برداشت ہو جائے گی اور اس سے ایک سوشل انریسٹ اور پولیٹیکل انریسٹ کا آغاز ہوگا، چونکہ عوام کا صبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے، ہم چینی سستی کریں گے، ہم گھی سستا کریں گے، ہم بجلی اور گیس سستی کریں گے. اب صرف یہ اپنی نااہلی کی بدولت، چونکہ حکومت ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، تو یہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں. ان قرضوں کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. یہ چونکہ اپنے معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکتے، لہذا مزید ٹیکس عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. پر بوجھ ڈلنے سے مزید مہنگائی آتی ہے، چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. جب بھی پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اس سے پوری معیشت کے اندر پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ عوام کے اوپر یا صارفین کے اوپر پاس آن ہوتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اور حال ہی میں جو 20 روپے کی ڈیویلیویشن کی گئی ہے، یہ بہت بڑا شوق ہے جو اکانومی کو دیا گیا ہے. کبھی اتنے مختصر مدت میں اتنی بڑی ڈیویلیویشن ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ہوئی کہ حکومت نے 1,20,000 روپے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم کر دی. اس سے یہ ہے کہ تمام امپورٹڈ آئٹمز کی لاگت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ہمارے ہاں 60 سے 70% خام مال بھی باہر سے آتا ہے اور چیزیں بھی جس میں پیٹرول ہے، اس میں پیٹرولیم پروڈکٹس کے علاوہ کھانے پینے کی کئی اشیاء ہیں، جو آپ کا خوردنی تیل ہے، یہ سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. تو لامحالہ جب بھی آپ ڈیویلیویشن کریں گے اس کا اثر مہنگائی کے اوپر بہت بری طرح پڑے گا. تو یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدے عمران خان صاحب قوم سے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور ہے، جب بجلی اور گیس مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے. تو اس حکومت نے جتنی مہنگائی کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا چور وزیر اعظم تو شاید پاکستان کی تاریخ میں خود عمران خان کے الفاظ میں ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ کہتے تھے جب کہے گی کہ میں استعفیٰ دے کے گھر جاؤں یا گو عمران گو کہے گی تو میں خود ہی چھوڑ جاؤں گا. آج کراچی سے پشاور تک ہر غریب آدمی جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہے گو عمران گو. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو قوم پہ رحم کرنا چاہیے. حکومت چلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے. ملک کی جتنی تباہی کر دی ہے، کسی کو اتنا چھوڑ کے یہ گھر جائے، ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں تاکہ ایسی قیادت آئے جو ملک کے اور عوام کے مسائل کو حل کر سکے. احسن اقبال صاحب، پھر تو میاں محمد نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ آج آپ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا بھی دو گے تو پھر تو اس کو مہنگائی کے خلاف آپ نے کرنا ہے، تو پھر تو آپ کی پارٹی کو واپس آنا چاہیے. جی، میاں نواز شریف جو باہر ہیں وہ کسی اپنے سیاحت کے لیے نہیں گئے، وہ علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور ہائی کورٹ نے بھی جیسے کہا ہے کہ جب ان کے معالجین سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ صحت ان کی ٹریول کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ایک دن ضائع کیے بغیر واپس آ جائیں گے. لہٰذا ان کی واپسی کا فیصلہ عوام کے احتجاج کے ساتھ نہیں، ان کے معالجین کے اطمینان کے ساتھ وابستہ ہے
جو ہی ان کے ڈاکٹرز ان کو کلیئرنس دیں گے تو وہ ایک جیسے میں نے کہا دن ضائع کیے بغیر وطن واپس آ جائے. جی احسن اقبال صاحب آپ کا بڑا شکریہ، مہربانی. ثاقب سلیم قریشی صاحب آپ نے سن لیا، احسن اقبال صاحب کی بھی وہی باتیں ہیں. اب یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں بیچ میں 22 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا اور جنہوں نے وہ خواب دیکھے جو خان صاحب نے دکھا دیے ریاست مدینہ کا. اب تو میں سمجھتا ہوں مدینہ بھی ریاست یہی ہے، ریاست مدینہ کو یا مدینہ ریاست آپ کے سامنے صورتحال ہے. تو اس پہ کوئی آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کے پاس ثاقب سلیم وسٹر صاحب؟ میں نے گفتگو سنی اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے بڑا غصہ بھی نظر آیا، اور جیسے آج پارلیمان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور جب پروگرام چل رہا ہوگا تو ظاہر ہے وہاں پہ احتجاج بھی ان کا چل رہا ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی الزامات یہ حکومت کے، چاہے میں نواز شریف صاحب کی بات کروں، زرداری صاحب کی بات کروں، عمران خان صاحب کی بات کروں، الزامات تو ایک دوسرے پہ لگاتے ہی رہتے ہیں. اس کے لیے بڑا خوب ایک، میں اگر آپ چند الفاظ کی اجازت دیں مجھے، کہ کس نے کہا بڑا خوب کہا ہے کہ نہ بدلا ہے وقت نہ بدلے ہیں حالات، ملک سے ختم ہوئی غربت نہ تدارک ہوا بے روزگاری کا، بدلا ہے تو صرف اقتدار. یعنی نواز شریف کے بعد اب عمران خان صاحب آگئے. میں یہاں پہ یاد دلاؤں عمران خان صاحب کو کہ تقریر آپ نے شروع میں چلائی تھی، اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے اپنی تقریر کی ہے، بڑے زبردست جملوں کا استعمال بھی کیا ہے. تو احسن اقبال صاحب کی جب حکومت تھی تب یہاں مہنگائی کا جن تھا، تب یہاں کرپشن تھی، تب یہاں چوری تھی. عمران خان صاحب چلیں یہ تو پرانا ہو گیا. اب عمران خان صاحب جو احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے، انہوں نے کیا احتساب کیا ہے؟ کیا آج تک کوئی احتساب ثابت ہو سکا ہے؟ جہانگیر ترین جو آپ کے دوست ہیں، اس شوگر مافیا کیس کو دبانے کے لیے آپ نے نیب آرڈیننس لے کر آ گئے جہاں پہ آپ نے اداروں کو بری ضمع قرار دے دیا. کچھ شرم کرو یار. دوسری جانب بخاری صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب کے اوپر اتنا بڑا رنگ روڈ کا اسکینڈل آیا، تو اب آپ کے سامنے ہیں یہ سارے اسکینڈلز. دوسری جانب آپ جب بات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کی جو پوری ٹیم تھی جس میں شہزاد اکبر صاحب 12 بار پریس کانفرنس کرتے آتے رہے، ہم 4 سال میں نظر آتے رہے، ثابت کیا کر سکے؟ ماں سوائے اگر مریم بی بی کے پاس ایک الفاظ تھا کہ جی کیلبری فونٹ، اس کے بعد قطری خط، کیا قطری خط کو غلط آپ ثابت کر سکے؟ کیا آپ وہ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعتوں کے درمیان جو مقدمات تھے ان کے کیسز آپ دے سکے؟ میں تو حیرت سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیلوں کی سماعت تھی اس کو بھی نومبر تک آگے بڑھا دیا گیا ہے. یعنی عدالتوں کو پتہ ہے کہ سب یہ کچھ جتنا کچھ بھی ہے یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے جسے بنایا گیا، ثابت کچھ نہ ہو سکا. ثاقب صاحب یہ تو نواز شریف عمران خان کی اپنی لڑائی ہے، 22 کروڑ عوام کہاں جائے ان کے لیے، ان کو تو نہیں پتہ اب نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو، یہ تو کورٹ میں کیس چلتے ہیں، وہ تو ایک معاملہ چلتا رہتا ہے. عوام اس وقت پریشان ہے، باہر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. اب دیکھو احسن اقبال صاحب سے بھی یہی سوال ہم نے کیا کہ کیا اگر پچھلی گورنمنٹ میں آپ روڈوں پہ نکلتے تھے، لانگ مارچ وہ کرتے تھے، ابھی ہم نے ان سے یہ سوال کیا کیا میاں محمد نواز شریف یہاں آئے گا؟ تو ان کا بھی وہی سوال ہے، اور وہ سارے اسی ایجنڈے کو لے کے چلے. لیکن عوام کے لیے کیا؟ وہ خان صاحب نے جو وعدے کیے وہ تو آپ کے سامنے، لیکن اب کیا رستہ ہے؟ کیا کوئی پاؤ ہے؟ کوئی آگے چل کے اور مہنگائی بڑھنے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ خیر کرے، کیونکہ اس طرح حالات رہے تو ہم مزید پھنستے جائیں گے. مسٹر صاحب آپ نے درمیان میں بڑی زبردست بات کی تھی اور آپ نے ریفرنس دیا تھا ڈالر کا کہ 172 روپے کا آج کا ریٹ ہے. یہ وہی ڈالر ہے 30 پیسہ 172 30 پہ تھا. یہ وہی ڈالر ہے جو نواز شریف صاحب کے دور میں 125 کا تھا. تو عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ڈالر مہنگا کر کے حکومت اپنے خزانے بھر رہی ہے اور پاکستان کا 125 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 1 روپیہ 100 روپیہ. اور آپ نے عوام کو سمجھانے کے لیے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے کہا تھا اگر آپ کے بینک میں 100 روپے 125 روپے پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے پڑا ہے، کیونکہ ڈالر 125 کا ہوا. اس کا مطلب 172 کا یہ ہے کہ آج روپیہ جو ہے وہ 172 کا ہو گیا ہے. تو آپ کے بینک میں اگر 172 پڑھے ہیں تو اس کا مطلب 100 پڑھیں. تو شرم آنی چاہیے مجھے تو کہتے ہوئے جملے. آپ نے 12 بار کہا عوام کہاں جائے؟ عوام پارلیمنٹ کے سامنے جائے، جو عمران خان صاحب نے کیا. مجھے حیرت اس بات پہ وسٹرو صاحب کہ نواز شریف صاحب کے دور میں عمران خان متحد ہو کے طاہر القادری کے ساتھ پارلیمنٹ کے باہر موجود تھے. یہاں پی ڈی ایم کے نام کے اوپر جو تماشا ان لوگوں نے لگایا معذرت کے ساتھ، آپ کی مسلم لیگ نون کی بات کروں، پیپلز پارٹی کی بات کروں، جی آئی ایف اے کی بات کروں، کیا یہ عوام کو متحد کر کے پارلیمنٹ تک لے جا سکیں؟ یہ صرف چند لوگ ٹولہ لے کے وہاں جاتے ہیں، اپنا احتساب کا نعرہ بچانے کا نعرہ بچا کے واپس آ جاتے ہیں. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. عوام کے بارے میں اگر سوچنا ہے، عوام جاگے، احتساب لے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا وسٹرو صاحب، جب انہوں نے بجلی کے بل چلائے تھے. آج بجلی کے بل آپ کے سامنے ہیں، کتنے یونٹس بڑھا دیے گئے. آپ اس کا چلیں میں آپ سے اگر سوال کروں، آپ تو پروگرامز کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، صحافت کرتے ہیں، آپ کی نظر سے کچھ بچا نہیں ہے، آپ نے ساری حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے.
کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس وقت صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ خان صاحب نے آپ کے سامنے آپ نے خان صاحب کا بیان سن لیا کہ اگر مجھے عوام کہے گو عمران گو تو میں حکومت چھوڑ کے ریزائن دے کے اسمبلیاں توڑ دوں گا، یعنی الیکشن کروا دوں گا۔ اب آپ نے سن لیا کیسے گئے سر اور کیسے کہے ویسٹرو صاحب، مجھے بتائیں۔ سوشل میڈیا پہ کیمپینز آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کی تکلیف دیکھ لیں، اسپتال کی صورتحال دیکھ لیں، بے روزگاری کی صورتحال دیکھ لیں، لوگ کہہ رہے ہیں گو عمران گو۔ لیکن ثاقب صاحب اس پہ رول عوام نے تو ایسے نہیں کرنا۔ دیکھو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل نون ہے، جے یو آئی ہے، اور پارٹیاں جو پی ڈی ایم بنی ہے، یہ سارے مل کے اگر اس پینل پہ پچھلی گورنمنٹ میں کوئی بھی گورنمنٹ جس کی بنتی تھی سارے ایک ہو جاتی۔ اب اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا رستہ ہے، نون کا اپنا ہے، پھر اس میں کچھ اور پارٹیاں آ جاتی ہیں، اندرونی کچھ اور ہے۔ کوئی یہ مضبوط ہو عوام کے لیے لڑے، یہ تو اپنے کیسز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر اس وقت حکومت کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو وہ اپنے کیسز کے لیے کر رہے ہیں، یعنی نون کے اپنے کیس ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں، مولانا اپنی طرف کوئی عوام کے لیے نکل کے سارے آ جائیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو اپنی لڑ رہے ہیں، لڑائی تو ان کی اپنی ہے۔ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور میں یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوشش کر رہا ہوں کہ عوام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیونکہ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ نے کیونکہ 22 سال کی جدوجہد کی بات کی ہے، اگر تھوڑا سا ٹائم آپ دے سکیں، 22 سال میں عمران خان نے عوام کو کیا دیا؟ 138 روپے لیٹر پیٹرول، تاریخ کی بلند ترین سطح کا پیٹرول، کچھ پیسے 74 روپے آپ کا چینی، آٹا آپ کا 48 روپے کلو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس وزیر اعظم کے پاس یہ واحد حکومت ہے کہ جس کے پاس وزیر خزانہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ ثاقب صاحب نے فگر صحیح نہیں بتائی، کیونکہ چینی کا آج ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے بتا رہے تھے، آج کا نیا ریٹ تو اور زیادہ آ گیا ہے۔ اور اس وقت مارکیٹ، یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل اسٹور بتایا، گوشت کا 338 روپے، میرے خیال میں 378 روپے جو ہے نا اس طرح کوئی کلو آج مارکیٹ میں۔ اور دوسری بات یہ، مارکیٹ میں بہت سی چیزیں، سبزی، آلو، بینگن، یہ جو بھی سبزیاں ہیں اور چیزیں دیکھو، کرایہ دیکھو۔ یہ تو آپ امیروں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ امیروں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ گوشت امیر کھاتے ہیں، غریب کی تو پہنچ ہے۔ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ میں جب آؤں گا غربت ختم کروں گا، غریب ہی نہیں ہوگا تو غربت کہاں سے رہے گی؟ معذرت کے ساتھ شہباز گل صاحب نے ایک مثال دیا، میں پرسوں دیکھ رہا تھا، ایک انہوں نے مثال دیا کہ وہ آپ گاڑی زیادہ بھگاؤ گے تو پیٹرول کھائے گی، یعنی اب کم چلاؤ، کم آہستہ چلاؤ تو خرچہ کم ہوگا۔ یعنی ان کے مشیروں کا یہ جواب ہے عوام کو کہ کم چلاؤ، کم کھاؤ، تاکہ پھر خرچہ کم ہوگا، سسٹم کم ہے۔ بہرحال ثاقب سلیم قریشی صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور خان صاحب کی باتیں سن لی، احسن اقبال صاحب نے جو بات کی وہ بھی آپ نے سن لی۔ تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ عوام کے فیصلے کی وجہ سے یہ حکومت بنی تھی، آگے کیا کرنا ہے وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ فی الحال سیاست اور ریاست میں ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔